बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीईन किराम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान व शाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम के आमाल व तस्बीहात पर मबनी जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं उसके मुसन्निफ़ हैं मुजाहिद हुसैन हुर साहब। इस किताब के जिस हिस्से का हम अब मुताला कर रहे हैं उसका नाम है मस्जिद कूफा के अहम मकामात और उनके आमाल। पिछले हिस्से में हम 7 मकामात पढ़ चुके हैं जिसमें मुकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम आखिरी था। आज हम शुरू करेंगे 8वें मुकाम से। 8वां मुकाम है मुकाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये मुकाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। ये मुकाम इस जगह वाक़ है जहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। इस मुकाम पर 2 रकत नमाज सूरह हम्द के बाद जिस सूरह से चाहे पढ़े और सलाम के बाद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह पढ़ने की ताकीद है और फिर ये दुआ पढ़े, खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। ए माबूद, बेशक मेरे गुनाह बहुत बढ़ चुके हैं और तेरी तरफ से बख्शिश की उम्मीद के सिवा कोई चारा नहीं। मैंने तेरे यहाँ रहमत से दूरी का सामान किया, बस मैं सवाल करता हूँ उसका ए माबूद कि जिसका मैं अहल नहीं हूँ, और मांगता हूँ तुझसे वो चीज़ जिसका हकदार नहीं हूँ। ए माबूद, अगर तू मुझे अजाब दे तो ये मेरे गुनाहों का बदला है और ये मुझ पर कोई जुल्म ना होगा, और अगर तू मुझे बख्श दे तो तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ए मेरे मालिक, ए माबूद, तू है और मैं हूँ। तू बार बार बख्श देने वाला है और मैं बार बार गुनाह करने वाला हूँ। तू हिल्म के साथ फजल करने वाला और मैं नादानी से गुनाह करने वाला हूँ। ए माबूद, मैं सवाल करता हूँ तुझसे, ए कमज़ोरों के ख़जाना, ए बहुत उम्मीद दिलाने वाले, ए डूबतों को बचाने वाले, ए तबाही से निजात देने वाले, ए जिंदों को मारने वाले, ए मुर्दों को ज़िंदा करने वाले। तू वो अल्लाह है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू ही है जिसको सजदा करती है सूरज की किरण, चांद की चांदनी, रात की तारीकी, दिन की रोशनी और परिंदों की फड़फड़ाहट। बस सवाल करता हूँ ए माबूद, ए बुजुर्ग तर, तेरे हक़ के वास्ते से, ए अता करने वाले जो मोहम्मद और उनकी आल सच्ची आल पर है, और उस हक़ के वास्ते जो मोहम्मद और उनकी सच्ची आल का तुझ पर है। नीज़ वास्ता तेरे उस हक़ का जो अली पर है, और वास्ता अली के उस हक़ का जो तुझ पर है। वास्ता तेरे हक़ का जो फ़ातिमा पर है, और वास्ता फ़ातिमा के हक़ का जो तुझ पर है। वास्ता तेरे हक़ का जो हसन पर है, वास्ता हसन के हक़ का जो तुझ पर है, और वास्ता तेरे हक़ का जो हुसैन पर है, और वास्ता हुसैन के हक़ का जो तुझ पर है। बेशक उनके हुकूक़ उन पर तेरे बेहतरीन इनामात में से हैं। वास्ता तेरी उस शान का जो इनके नज़दीक है, और वास्ता उनकी इज़्ज़त का जो तेरे नज़दीक है कि ऐ परवरदिगार, उन पर रहमत नाजिल फरमा। हमेशा हमेशा की रहमत, अपनी पूरी की पूरी खुशनुदी और उनके वास्ते से मेरे वो गुनाह बख्श दे जो मेरे और तेरे दरमियान हाइल हैं, और मुझ पर अपनी नेमतें तमाम फरमा जिन्हें तूने इससे पहले मेरे बुज़ुर्गों पर तमाम किया है। ए काहा या ऐन साद, ए माबूद, जिस तरह तूने रहमत नाजिल की मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, उसी तरह मेरी दुआ भी कबूल फरमा जो मैंने तुझसे मांगी है। फिर सजदे में जाकर अपना दायां रुखसार ज़मीन पर रखे और कहे, ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा और मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। मकाम नंबर 9, मकाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जब तीसरे सतून के आमाल कर चुके तो दकतल अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ जाए। वो एक चबूतरा सा है और इस दरवाज़े के करीब है जो मस्जिद से हज़रत अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर की तरफ खुलता था। वहाँ 4 रकत नमाज सूरह हम्द के बाद जो सूरह चाहे पढ़े। नमाज के बाद तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़े और इसके बाद ये दुआ पढ़े, ए माबूद, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल कर और मेरी हाजत बरला। ए अल्लाह,
اے وہ جس کا سوالی مایوس نہیں ہوتا اور جس کی عطا ختم نہیں ہوتی، اے حاجت پوری کرنے والے، اے دعائیں قبول کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار، اے مصائب دور کرنے والے، اے زیادہ سے زیادہ عطا کرنے والے، اے سزائیں ہٹانے والے، اے برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والے، مجھ پر توجہ فرما، اپنی بخشش، اپنے فضل اور اپنے احسان سے میری دعا قبول کر جو میں نے تجھ سے کی ہے، اور جو چیز تجھ سے مانگی ہے وہ عطا کر، اپنے نبی اور اپنے وصی کے واسطے اور اپنے نیک اولیاء کے واسطے سے۔ اس کے بعد مسجد کوفہ میں نماز حاجت کا بیان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو آدمی مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ قدر اور سورہ اعلیٰ پڑھے، سلام کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور پھر جو حاجت بھی رکھتا ہو طلب کرے تو حق تعالیٰ اس کی دعا قبول اور حاجت کو پوری کرے گا۔ نوٹ: یہ بھی ممکن ہے کہ ان صورتوں کی قرأت میں کوئی خاص ترتیب رکھنا ضروری نہ ہو اور سورہ حمد کے بعد ان 7 سوروں کو کسی بھی ترتیب سے پڑھ لینا کافی ہے، واللہ عالم۔ ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، کیا صبح تم کام پر نہیں جاؤ گے کہ تمہارا گزر مسجد کوفہ سے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہاں مجھے جانا تو ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تم مسجد کوفہ میں 4 رکعت نماز بجا لانا اور پھر یہ دعا پڑھنا: اے وہ جو میرے معبود، اگر میں نے تیری نافرمانی کی ہے تو میں نے تیری پسندیدہ چیزوں میں تیری اطاعت بھی کی ہے، کہ میں نے تیرا کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ تیرے ساتھ کسی کو پکارا ہے۔ میں نے بہت سی چیزوں میں جو تیری نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں نے تیرے سامنے بڑائی جتائی، اور نہ یہ کہ میں نے تیری عبادت سے سرکشی کی، نہ تیری ربوبیت کا انکار کیا اور نہ تیری بندگی سے باہر نکلا ہوں۔ تاہم ہوا یہ کہ میں اپنی خواہش کے پیچھے چلا، مجھے شیطان نے پھسلایا، جبکہ مجھ پر حجت ظاہر اور حقیقت عیاں تھی۔ بس اگر تو مجھے عذاب کرے تو وہ میرے گناہوں کا بدلہ ہے، مجھ پر ظلم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کرے تو یہ تیرا لطف و کرم ہوگا۔ اے کریم، میں نے خدا کی طاقت اور قوت سے صبح کی، میں نے اپنی طاقت اور قوت کے بغیر صبح نہیں کی، بلکہ اللہ کی طاقت اور قوت سے اسے پروردگار تجھ سے مانگتا ہوں، اس گھر کی برکت اور یہاں رہنے والوں کی برکت، اور سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے حلال اور پاکیزہ رزق دے اور اسے میری طرف اپنی طاقت و قوت سے پہنچا دے تاکہ میں امن و چین سے رہوں۔ مقام نمبر 10، مقام محراب حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ جس مقام پر امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی تھی، وہاں 2 رکعت نماز سورہ حمد کے بعد جس سورہ کے ساتھ چاہے ادا کرے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور پھر کہے، اے وہ اچھائی کو ظاہر کرتا اور برائی کو ڈھانپتا ہے، اے وہ جو جرم پر گرفت نہیں کرتا اور نہ پردہ فاش کرتا ہے، نہ چھپی باتیں عیاں کرتا ہے، اے بہت معاف کرنے والے، اے بہترین درگزر کرنے والے، اے بہت زیادہ بخشنے والے، اے رحمت کے لیے دونوں ہاتھ کھلے رکھنے والے، اے ہر راز کے رازدار، اے ہر شکایت کے لیے آخری قرارگاہ، اے بزرگ معاف کرنے والے، اے بڑی امیدگاہ، اے میرے آقا محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، اے مہربان۔ مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ خدایا، میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں مال و فرزند کام نہ آئیں گے، سوائے اس کے جو خدا کے حضور پاک دل لے کے آئے۔ میں اس روز پناہ چاہتا ہوں جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا، ہائے افسوس کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب گناہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو بالوں اور پیروں کی طرف سے پکڑا جائے گا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں باپ بیٹے کے جرم کی اور بیٹا باپ کے جرم کی سزا نہ پائے گا۔ بے شک
خدا کا وعدہ حق ہے، میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں ظالموں کا عذر ان کے کام نہ آئے گا اور ان کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور اس دن سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر آدمی کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں مجرم چاہے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ آگے کر دے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے عزیزوں کو جو اس کی پناہ بنے، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ دے ڈالے اور نجات حاصل کرے، لیکن یہ نہ ہوگا۔ وہ شعلہ ہے، سیخ ہے، کباب کو گرا دینے والا۔ میرے مولا، تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں، بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ میرے آقا، تو میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں، غلام پر سوائے اس کے مالک کے کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار، تو صاحب عزت ہے اور میں پست ہوں، پست پر صاحب عزت کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ میرے حاکم، اے میرے حاکم، تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، مخلوق پر اس کے خالق کے سوا کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک، تو عظمت والا ہے اور میں ناچیز ہوں، ایک ناچیز پر سوائے عظمت والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مددگار، اے میرے مددگار، تو صاحب قوت ہے اور میں ناتواں ہوں، ایک ناتواں پر سوائے صاحب قدرت کے، صاحب قوت کے کون رحم کرے گا؟ میرے سرپرست، اے میرے سرپرست، تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، ایک نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا؟ میرے آقا، اے میرے آقا، تو عطا کرنے والا ہے اور میں سوالی ہوں، ایک سوالی پر سوائے عطا و بخشش کا والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار، تو زندہ رہنے والا ہے اور میں مر جانے والا ہوں، ایک مر جانے والے پر سوائے زندہ رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے آقا، تو باقی رہنے والا اور میں فنا ہونے والا ہوں، فنا ہونے والے پر سوائے باقی رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک، تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹ جانے والا ہوں، مٹ جانے والے پر سوائے ہمیشہ رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک، تو رزق دینے والا اور میں رزق لینے والا ہوں، رزق لینے والے پر سوائے رزق دینے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے حاکم، اے میرے حاکم، تو سخاوت کرنے والا ہے اور میں بخیل ہوں، بخیل پر سخاوت کرنے والے کے سوا کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار، تو بچانے والا ہے اور میں گرفتار بلا ہوں، ایک گرفتار بلا پر سوائے بچانے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مولا، اے میرے مولا، تو بزرگی کا مالک ہے اور میں کمترین ہوں، ایک کمترین پر سوائے بزرگی کے کون رحم کرے گا؟ میرے مددگار، اے میرے مددگار، تو رہنما ہے اور میں گمراہ ہوں، ایک گمراہ پر سوائے رہنما کے کون رحم کرے گا؟ میرے سرپرست، اے میرے سرپرست، تو بہت رحم کرنے والا اور میں قابل رحم ہوں، ایک قابل رحم پر سوائے بہت رحم کرنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مولا، اے میرے مولا، تو بادشاہ ہے اور میں مصیبت زدہ ہوں، ایک مصیبت زدہ پر سوائے بادشاہ کے کون رحم کرے گا؟ اے میرے آقا، اے میرے آقا، تو رہنما ہے اور میں سرگرداں ہوں، ایک سرگرداں پر سوائے رہنما کے کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار، تو بہت بخشنے والا ہے اور میں گناہ گار ہوں، ایک گناہ گار پر سوائے بخشنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک، تو بالادست ہے اور میں زیر دست ہوں، ایک زیر دست پر سوائے بالادست کے کون رحم کرے گا؟ میرے حاکم، اے میرے حاکم، تو پروردگار ہے اور میں پروردہ ہوں، ایک پروردہ پر سوائے پروردگار کے کون رحم کرے گا؟ میرے والی، اے میرے والی، تو صاحب کبریائی ہے اور میں عاجزی کرنے والا ہوں، عاجزی کرنے والے پر سوائے صاحب کبریائی کے کون رحم کرے گا؟ میرے مولا، اے میرے مولا، مجھ پر رحم کر اپنی رحمت سے اور مجھ سے راضی ہو اپنی عطا اور سخاوت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ، اے صاحب عطا، صاحب مروت،
صاحب سخاوت، صاحب احسان، اپنی رحمت کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم والے۔ واضح رہے کہ محراب امیر المومنین علیہ السلام وہی ہے جو اب معروف ہے ان دنوں، جس پر زرعی نما جاری لگا کر خدام بیٹھے ہیں، یا حضرت کا محراب وہ ہے جو آج کل ترک شدہ ہے، جو مسلم بن عقیل کے روضے کی سمت مسجد میں واقع ہے کہ جس کی محرابی شکل اب بھی باقی رکھی گئی ہے۔ ان دونوں میں جو بھی ہو، کسی ایک پر اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر زائر کے پاس وقت ہو تو ان دونوں جگہوں پر اعمال کر لینا چاہیے۔ مقام نمبر 11، مقام دکہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ محراب کے اعمال کے بعد مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف جائے، جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے روضے کی دیوار سے متصل ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے اور تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد یہ دعا پڑھے: خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ہر بنائی گئی چیز کے بنانے والے، اے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے، اے ہر گروہ میں حاضر رہنے والے، اے ہر راز کو دیکھنے والے، ہر چھپی چیز کو جاننے والے، اور اے وہ حاضر جو غائب نہیں ہوتا، اے وہ بالادست جو زیر دست نہیں ہوتا، اے وہ قریب جو دور نہیں ہوتا، اور اے ہر تنہا کے ہمدم، اے زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہ ہوگا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور زندوں کو موت دینے والے، ہر نفس کو اس کے کردار کے ساتھ باقی رکھنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ مختصر حیات حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کر مکہ تشریف لے گئے اور مکہ ہی میں مقیم تھے کہ بڑی تعداد میں اہل کوفہ کے خطوط موصول ہونا شروع ہوئے۔ ان خطوط میں امام عالی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد کئی ہزار ہوئی تو امام مسجد الحرام میں رکن و مقام کے مابین کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند تعالیٰ سے خیر کی طلب کی، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا اور خطوط کا جواب تحریر فرما کر ان کے حوالے کیا اور انہیں کوفہ جانے کا حکم فرمایا۔ جناب حضرت مسلم علیہ السلام خط کے ساتھ کوفے میں جناب مختار کے گھر پہنچے۔ اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا بھائی اور مورد اعتماد قرار دیا تھا۔ جس وقت کوفے والوں کو جناب مسلم کے آنے کی خبر ملی تو 18,000 افراد نے آ کر جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جب جناب مسلم کو ان کی باتوں پر اطمینان ہو گیا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ 18,000 اہل کوفہ نے آپ کے نام پر ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا خط ملتے ہی آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ بنی امیہ کے حامیوں نے جناب مسلم کے اس عظیم استقبال کو دیکھتے ہوئے یزید کو خط لکھا کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو کسی لائق والی کو یہاں بھیجو۔ چنانچہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا والی مقرر کیا اور وہ بصرہ سے کوفہ آیا اور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اہل کوفہ نے حضرت مختار کی حمایت کم کر دی، اور جیسے جیسے عبید اللہ کا منحوس سایہ اہل کوفہ پر پڑتا گیا جناب مسلم کے حامی کم ہوتے گئے۔ جب عبید اللہ نے ڈرا دھمکا کر اہل کوفہ کو مسلم سے دور کر دیا تو جناب مسلم علیہ السلام کی تلاش شروع کی اور جناب مسلم علیہ السلام کا پتہ بتانے والے کو انعام و اکرام سے نوازنے کا وعدہ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے میزبان ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ میں بلا کر سزا دی۔ جناب مسلم علیہ السلام نے 4,000 افراد کے ساتھ دارالامارہ کا محاصرہ کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی سازشوں کی وجہ سے لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور لوگ ایک ایک کر کے جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ نماز مغرب و عشاء کے بعد جناب مسلم علیہ السلام تنہا ہو گئے۔ آخرکار کوفے کی گلیوں میں عبید اللہ کے سپاہیوں سے مقابلہ ہوا اور جناب مسلم علیہ السلام نے تنہا 41 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت اور شدید زخموں کی وجہ سے مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ ایک سپاہی نے پیچھے سے نیزہ مارا، آپ زمین پر گر پڑے۔ لشکر والوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور دارالامارہ پہ لے گئے۔
عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ آپ کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کی شہادت 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں واقع ہوئی۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفے کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفے کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ آپ کی شہادت سے ایک دن قبل امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے ارادے سے مکہ کو چھوڑا، اس لیے آپ کو شہادت کی خبر راستے میں ملی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم و جناب ہانی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور جناب مسلم علیہ السلام کے حق میں دعا کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہو یا اولاد نرینہ بیٹے کا خواہش مند ہو تو ان کے حرم میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ زیارت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ مسجد کوفہ کے اعمال سے فارغ ہو کر حضرت مسلم بن عقیل کے روضے کی طرف جائیں اور کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں، حمد ہے اس خدا کے لیے جو بادشاہ ہے، حق ہے، آشکار ہے، اس کی عظمت کے سامنے تمام سرکش مغرور ذلیل ہیں، اس کی ربوبیت کا آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والے اقرار کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا تمام مخلوق نے اقرار کیا ہے۔ خدا رحمت کرے تمام مخلوق کے سردار اور ان کے بلند مرتبہ اہل بیت پر، ایسی رحمت جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کے دشمن ذلیل و خوار ہوں جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں۔ سلام ہو خدائے بلند و بزرگ کا، سلام ہو اس کے مقرب فرشتوں کا، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کا، اس کے چنے ہوئے اماموں کا، اس کے نیک بندوں کا، اور سلام ہو سب شہیدوں اور صدیقوں کا، اور پاکیزہ و خوشکن رحمتیں ہوں آپ پر ہر صبح و شام۔ اے مسلم بن عقیل ابن ابی طالب، آپ پر خدا کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، آپ نے خدا کے لیے جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، آپ نے خدا کی راہ میں مجاہدوں کی روش پر جنگ کی یہاں تک کہ آپ خدائے عزوجل سے جا ملے جبکہ وہ آپ سے راضی تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کا عہد پورا کیا اور آپ نے اپنی جان قربان کر دی حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند کی نصرت میں، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی فرما برداری اور خیر خواہی کی جو آپ نے نبی مرسل کے فرزند سے کی، جو باشرف نواسا، صاحب علم رہنما، آگاہ کرنے والا وسیع اور پامال شدہ مظلوم تھا۔ پس خدا جزا دے آپ کو اور اپنے رسول کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے اور حسن و حسین علیہ السلام کی طرف سے بہترین جزا، اس لیے کہ آپ نے صبر کیا، امید ثواب رکھی اور ساتھ دیا۔ پس کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر۔ خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا اور خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کے قتل کا حکم دیا۔ خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ پر بہتان لگایا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کے حق کو نہ پہچانا اور آپ کی حرمت کو کمتر سمجھا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کی بیعت میں آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو تنہا چھوڑا اور دشمن کے حوالے کیا، اور لعنت ہو اس پر جس نے آپ کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ دیا اور آپ کی مدد نہ کی۔ حمد ہے خدا کی جس نے جہنم کو ان کا ٹھکانہ بنایا اور وہ کیسے برے ٹھکانے میں پہنچے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مظلومیت کی حالت میں قتل ہوئے، اللہ آپ کو جزا دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ میں آیا ہوں آپ کی زیارت کو، آپ کے حق کو پہچانتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں، آپ کی روش پر چلتا ہوں، میری مدد و نصرت آپ کے لیے مخصوص ہے یہاں تک کہ خدا اس کا فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ لوگوں پر اور آپ کی روحوں پر اور آپ کے جسموں پر اور آپ کے حاضر اور غائب پر۔ سلام ہو آپ سب پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ خدا تباہ و برباد کر دے اس گروہ کو جس نے آپ سے جنگ کی
ہاتھوں سے اور زبانوں سے۔ کتاب مزار کبیر میں مذکورہ کلمات کو بطور اذن دخول بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس اذن کے بعد اندر داخل ہو جائے، خود کو قبر سے لپٹنے کی نیت کرے اور قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے: سلام ہو آپ پر اے بندہ نیکوکار کہ آپ اطاعت گزار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، امیر المومنین کے حسن و حسین کے ان سب پر سلام۔ حمد ہے خدا کے لیے اور سلام ہو اس کے بندوں پر جو چنے ہوئے ہیں اور وہ محمد اور ان کی آل ہیں۔ آپ پر سلام ہو، خدا کی رحمت اور اس کی برکت ہو اور اس کی طرف سے بخشش ہو۔ سلام ہو آپ کی روح اور آپ کے بدن پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس عقیدے پر دنیا سے گئے ہیں جس پر اصحاب بدر دنیا سے گزرے، کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے، اس کے دشمنوں سے لڑنے والے اور اس کے دوستوں کی مدد کرنے والے تھے۔ بس خدا جزا دے آپ کو بہترین جزا، بہت مدد، بہت زیادہ جزا، اور وہ بے حساب جزا جو اس کو دی کہ جس نے اس کی بیعت کا حق ادا کیا، اس کی پکار پر حاضر ہوا اور اس کے مقرر کردہ حاکموں کی اطاعت کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ان کی بہت خیر خواہی کی اور ان کے حق میں جان کی بازی لگائی، حتیٰ کہ خدا نے آپ کو شہیدوں میں شامل کر دیا اور آپ کی روح کو خوش بختوں کی روحوں کے ساتھ رکھا۔ اس نے آپ کو اپنی جنت میں کشادہ محل اور بڑا اونچا بالا خانہ عطا فرمایا۔ مقام علیین میں آپ کو جگہ دی، آپ کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ محشور کیا۔ اور یہ لوگ کتنے اچھے ہمدم ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نہ سستی دکھائی نہ منہ موڑا۔ بے شک آپ دنیا سے گزرے تو اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے، نیکوکاروں کی پیروی اور نبیوں کو اتباع کرتے ہوئے۔ بس خدا یکجا کرے ہمیں اور آپ کو اپنے رسول اور اپنے دوستوں کے ساتھ خدا سے محبت رکھنے والوں کے مقامات پر کہ یقیناً وہ سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ اس کے بعد سرہانے کی طرف جا کر 2 رکعت نماز بجا لائے اور وہ حضرت مسلم علیہ السلام کو ہدیہ کرے اور کہے: اے معبود، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور مجھ پر کوئی گناہ نہ رہنے دے۔ حضرت مسلم بن عقیل سے وداع بھی اسی وداع کے ساتھ کرے جو حضرت عباس کی زیارت وداع میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر حیات مختار ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختار ابن ابی عبیدہ ابن مسعود بن عمرو ابن عمیر بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف ثقفی، جن کی کنیت ابو اسحاق اور لقب کیسان تھا۔ مختار اہل طائف اور قبیلہ ثقیف سے تھا۔ ان کا دادا مسعود ثقفی حجاز کے بزرگان میں سے تھا۔ مختار کا والد ابو عبیدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے تھا۔ ان کی ماں ددومہ بنت عمر ابن وہب تھی۔ ابن تیفور نے انہیں بلاغت و فصاحت کا حامل قرار دیا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال متولد ہوئے۔ مختار کے بچپن کے زمانے کے بارے میں کوئی دقیق معلومات تاریخ میں ثبت نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جو معلومات ثبت ہے ان میں سے اکثر کا تعلق امام حسین علیہ السلام کا انتقام کی خاطر چلانے والی ان کی تحریک کے دوران سے ہے۔ اس لیے ان کی شخصی زندگی سے متعلق بہت ہی کم روایات نقل ہوئی ہیں۔ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں مختار امام حسین علیہ السلام کے حق میں تقریریں کیا کرتا تھا۔ ذہبی کے بقول معاویہ کے دور میں بصرہ والوں کو امام حسین علیہ السلام کے حق میں آمادہ کرتے تھے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد معاویہ کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا۔ اس نے مختار کو گرفتار کر کے کوڑے لگائے، جس کے بعد مختار طائف واپس آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ آمد کے موقع پر مختار ان افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے حضرت مسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفہ وارد ہوئی تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت مسلم کے چھپنے کی مقام کا پتہ چلا تو آپ مختار کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہوئے اور مختار کو قید کر لیا گیا۔
حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی مختار کوفہ سے باہر ایک جگہ پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری میں مشغول تھے۔ جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا حضرت مسلم علیہ السلام اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد مختار کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، مگر عمر ابن حریث کی وجہ سے مختار کو امان مل گئی، لیکن تازیانہ کے ذریعے مختار کی آنکھ زخمی کر دی اور اسے زندان میں قید کر دیا۔ یوں مختار امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اختتام تک کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیروں کو مختار نے اس قیام کے دوران شمر ابن ذوالجوشن، خولی ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے کئی دوسرے ظالموں کو واصل جہنم کیا، اس قیام میں ابراہیم ابن مالک اشتر نے بھی مختار کا ساتھ دیا اور وہ مختار کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو موصل میں واصل جہنم کیا۔ قیام کے بعد 18 ماہ کوفے پر حکومت کرنے اور 3 گروہ شام میں، بنی امیہ حجاز میں، آل زبیر اور کوفے کے سرداروں سے جنگ کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری کو یعنی 67 سال کی عمر میں 67 سال کی عمر میں ماسب ابن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ماسب کے حکم پر مختار کے ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کے دیواروں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ لٹکا دیے، لیکن جب حجاج ابن یوسف کوفے پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو اتار کر دفن کرا دیا۔ زیارت حضرت امیر مختار رضی اللہ عنہ۔ سلام ہو آپ پر اے نیک و صالح بندے، سلام ہو آپ پر اے نصیحت کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے ابو اسحاق المختار، سلام ہو اس شخص پر جو اللہ کی اطاعت میں مخلص تھا، اور سلام ہو اس پر جو امام زین العابدین علیہ السلام کی اطاعت اور محبت میں مخلص تھا، سلام ہو اس پر جس سے نبی مختار راضی ہوئے، جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے مولا علی راضی ہوئے، مصیبتوں اور غموں کے اٹھانے والی ہستی راضی، اور وہ ہستی ایسے مقام پر فائز ہے کہ امت میں سے کوئی اس مقام تک نہ پہنچ سکا۔ سلام ہو اس پر جس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے ان کی رضایت میں۔ سلام ہو اس پر جس نے تلوار اٹھائی ملعون و فاجر لوگوں کے خلاف، بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے نبی اور اس کی اہل بیت کی طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت ہانی ابن عروہ کا مختصر تعارف۔ ہانی ابن عروہ امام علی کے مخلص شیعہ اور آپ کے صحابی تھے۔ آپ کا تعلق بنی مراد کے مشہور خاندان مزہج شیخ اور زعیم بن مراد کے قبیلے سے تھا۔ آپ اہل کوفہ کی نگاہ میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت تھے۔ ہانی کے بیٹے یحییٰ اہل سنت کی نگاہ میں ایک محدث اور راوی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ جنگ جمل اور صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے آپ سے مشورہ لیا تھا۔ جب کثیر ابن شہاب مزہجی خراسان کے والی پر مشکل پڑی اور وہ بھاگ کر کوفہ آ گیا تو ہانی نے اسے پناہ دی، اور اس وجہ سے معاویہ نے آپ پر اعتراض کیا۔ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے کوفے کے لوگوں سے بیعت لی تو ہانی نے مخالفت کی اور معاویہ کے اس کام پر تعجب کیا اور یزید کی بری خصوصیات کو بتایا۔ حجر ابن عدی نے جب زیاد ابن ابیہ کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن ہانی تھے۔ مسلم بن عقیل کو جب عبید اللہ کی دھمکی اور اس کی کوفے میں آمد کی خبر ملی تو آپ مختار ابن ابو عبید ثقفی کے گھر سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے گھر چلے گئے۔ عبید اللہ کے کوفے میں داخل ہوتے وقت ہانی کا گھر سیاسی اور نظامی شخصیات کا مرکز تھا، اور آپ کے گھر میں اہل تشیع کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ شریک ابن العوار جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص دوست اور بصرہ کے شیعہ تھے، وہ عبید اللہ کے ہمراہ کوفے میں آئے تھے اور بیمار ہو گئے، اور ہانی
کیونکہ آپ کا دوست تھا اس لیے اس کے گھر پر تشریف لے آئے اور ہانی کو مسلم کی مدد کرنے کو کہا اور ہانی کے گھر پر ہی عبید اللہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی لیے عبید اللہ اس کی عیادت کرنے کے لیے ہانی کے گھر آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک شامی غلام کو حکم دیا کہ وہ ہانی کے گھر پر نظر رکھے کیونکہ ہانی ابن زیاد کو ملنے نہیں گیا تھا۔ اس نے ہوشیاری سے محمد ابن اشس، اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاز زبیدی جو کہ ہانی کے دوست اور خاندان میں سے تھے، ان کے واسطے ہانی کو دارالعمارہ لایا گیا۔ اس طرح ہانی کو مسلم بن عقیل سے دور کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قیام کو شکست حاصل ہوئی، اور جب ہانی ابن مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو عبید اللہ کے سامنے تسلیم کرنے کے لیے حاضر نہ ہوا تو ہانی پر بہت ظلم کیے گئے۔ آپ کے ناک کو توڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہانی کے ہاتھوں کو باندھ کر قصائیوں کے بازار میں لے گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے عبید اللہ کے غلام رشید نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہانی کی موت کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم اور ہانی کے سروں کو ہانی ابن ابی حیہ ہمدانی اور زبیر ابن عروج تمیمی کے ہاتھوں یزید کے پاس بھیجا اور آپ دونوں کے بدن مبارک کو کناسہ کے بازار میں گھسیٹا گیا اور پھر لٹکایا گیا۔ ہانی اور مسلم کی شہادت کی خبر کوفے کے راستے میں امام حسین علیہ السلام کو ملی تو امام نے دونوں کی موت پر گریہ کیا اور آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی اور کئی مرتبہ خداوند سے آپ دونوں کے لیے رحمت کی درخواست کی۔ ہانی کو کوفے میں دارالعمارہ کے کنارے دفن کیا گیا۔ اب آپ کا مزار مسجد کوفہ سے ملا ہوا ہے اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کی قبر کے پیچھے اور آپ کے شمال کی طرف واقع ہے۔ اگر روزی میں تنگ یا مقروض شخص آپ کے حرم میں دعا مانگے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ زیارت ہانی ابن عروہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ کی قبر مبارک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ان کی یہ زیارت پڑھے۔ سلام ہو عظمت والے خدا کا اور اس کی رحمتیں ہوں آپ پر اے ہانی ابن عروہ۔ سلام ہو آپ پر اے نیک بندے جو خدا اور اس کی رسول کے لیے، امیر المومنین کے لیے اور حسن و حسین علیہ السلام کے لیے خیر خواہ تھے۔ سلام ہو ان سب پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو مظلوم قتل کیا گیا، بس خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا اور آپ کے خون کو مباح جانا۔ خدا ظالموں کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا سے ملاقات کی تو آپ سے وہ راضی تھا کیونکہ آپ نے اچھا عمل اور خیر خواہی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شہیدوں کے زمرے میں داخل ہوئے اور آپ کی روح خوشبختوں کی روحوں کے ساتھ رکھی گئی کیونکہ آپ خدا اور رسول کی خیر خواہی میں پوری طرح کوشاں ہوئے اور آپ نے جان قربان کر دی۔ ذات خدا اور اس کی رضاؤں میں خدا آپ پر رحمت کرے، آپ سے راضی رہے اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل کے ساتھ محشور کرے۔ وہ اکٹھا کرے ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ نعمت والے گھر میں۔ سلام ہو آپ پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر جناب ہانی ابن عروہ کی روح کو ہدیہ کرے اور اپنے لیے جو دعا چاہے کرے اور اسی دعا کے ساتھ وداع کرے جو حضرت عباس علیہ السلام سے وداع میں ذکر ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، اس گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ اس کے بعد والے پارٹ میں انشاءاللہ بیعت حضرت علی علیہ السلام اور دیگر مقامات کا ذکر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔